बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दो तीन खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। एक तरफ हुकूमत भी और स्टैब्लिशमेंट भी मामला तय करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, और दूसरी तरफ फुल डोज भी दे रही है ताकि बाजू भी मरोड़े जाते रहें और साथ साथ बातचीत भी चलती रहे और बारगेनिंग पोजीशन जो है वो उनके हाथ में बेहतर रहे। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले में एक फैसला ले चुके हैं और वो उस मामले से उस हद से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल आज दो खबरें हैं, दोनों के बाद आपको अंदाजा हो सकेगा जो मैं बात कर रहा हूं उसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि एक तरफ पैगाम रसानी का सिलसिला चल रहा है, मुलाकातें चल रही हैं, बैकडोर चैनल जो हैं वो खुले हुए हैं, बातचीत की जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर है उनके साथ, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ। लेकिन दूसरी जानिब जैसे ही देखते हैं कि जरा माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहा है और परसेप्शन जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब के हक में बेहतर हो रहा है, फौरन बाजू मरोड़े जाते हैं। और वो किस तरीके से मरोड़े जाते हैं वो जाहिर है, मुख्तलिफ हरबे हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसका भी जिक्र करूंगा। सूरत हाल कि आज इमरान खान साहब के खिलाफ दोबारा एक हियरिंग हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें चल रही हैं, समाअत हो रही है साइफर केस की, और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। और अब जो सलमान सफदर साहब ने जितने भी आर्गूमेंट्स दिए, उन आर्गूमेंट्स के बाद बैकग्राउंड आपको सारे का सारा पता है साइफर केस का। जो आर्गूमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दिए ट्रायल से मुतल्लिक, उसमें भी वो नॉकआउट कर रहे हैं और कोई एक भी उनके आर्गूमेंट में कोई एक बात भी ऐसी नहीं जो खिलाफ वाक़या है, खिलाफ हकीकत है और जो मेरिट पर ना हो या खिलाफ कानून हो, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इसको देख रहे हैं। इस मुकदमे को सलमान सफदर साहब कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, कोई सियासी बयानियां अदालत के अंदर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि मेरिट पे ही इतनी उसमें गैर आइनी इकदामात हैं उस ट्रायल में, उस केस में, उस एफआईआर में, कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एफआईए से लेके एफआईआर और एफआईए से लेकर और ट्रायल होने तक और सजा सुनाने तक बेशुमार उसमें बेजाब्तगियां हैं जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, वो मजीद सोने पे सुहागा कर रही हैं। और जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स आते हैं और मीडिया रिपोर्ट करता है और अदालत के अंदर भी बहुत सारे बैठे हैं, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो भी नोट्स ले रहे होते हैं, तो वो जाके बताते हैं कि जनाब अंदर तो हालात बहुत ख़राब हैं। तो जब वो ये बताते हैं कि हालात ख़राब हैं, तो फिर ज़रा थोड़ा सा दूसरे मामलात को तेज़ किया जाता है, वहाँ पे ज़रा एस्केलेट किया जाता है, एस्केलेटर दबा दिया जाता है कि ज़रा वहाँ से थोड़ी सी डोज दी जाए ताकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप जो है वो ज़रा थोड़ी सी कंट्रोल हो सके। बहरहाल आज जो हेयरिंग हुई है जी, सलमान सफदर साहब ने आज फिर आर्गूमेंट्स दिए, दलाइल दिए, और आज अदालत के सामने स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए के जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, इनको लिया गया है, और जुल्फ़िकार नकवी साहब वो पेश हुए। जुल्फ़िकार नकवी साहब तो उधर ट्रायल कोर्ट में भी होते थे और उसमें बहुत बड़ी तादाद अरकान पार्लिमान की मौजूद थी, वकला मौजूद थे और उनके साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स थे। तो बहरहाल शामिल कुरैशी के वकील सलमान सफदर ने भी जो आर्गूमेंट दिए इमरान खान साहब और शामिल कुरैशी साहब की तरफ से, एक ही वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो बयान दे रहे हैं, आर्गूमेंट दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि एफआईआर, चालान और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से मुतालिक उन्होंने कहा कि मैंने आगाह कर दिया था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दस्तावेजात में से चीजें काट कर दोबारा लगाई गई हों। 12 अक्टूबर 2022 की शिकायत है, जबकि वसूली 13 अक्टूबर की है, और एफआईए के सामने शिकायत कुनिंदा सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोखर हैं। वफाकी हुकूमत की मंजूरी सेक्रेटरी दाखिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, और बाद इमरान खान साहब के वकील ने वफाकी हुकूमत का साइफर से मुतालिक पहला नोटिफिकेशन अदालत को पढ़कर सुनाया जी। और डीजी एफआईए इस केस में लीगल शिकायत गुजार हैं, और जो असल शिकायत कुनिंदा हैं उन्होंने तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का नाम तक नहीं लिया। इस पर अदालत ने पूछा कि एफआईए और पुलिस का तफ्तीश से मुतालिक अमल तकरीबन एक जैसा है। एफआईए के पास पहले शिकायत आती है, फिर तहकीकात और फिर एफआईआर होती है ना। अगर एक बार एफआईआर हो जाए तो क्या एफआईआर से भी आगे जाना होगा? अगर एफआईए का मैकेनिज्म मुख्तलिफ है तो हमें देखना होगा। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि हमें ये पता करना है
کہ ایف آئی اے کی اندرونی قانون و ضوابط کیا ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ جی سائفر کیس میں مقدمے کا اندراج ہی غلط ہوا ہے، اور جب اندراج ہی غلط ہوا ہے تو اس کے بعد پھر آگے بات کیسے بڑھے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہمیں قانون سے بتائیں کہ رولز کی خلاف ورزی کہاں کی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وکیل سے مکالمہ کیا کہ ہم اپیل سن رہے ہیں اور آپ اس مرحلے میں انکوائری کی سٹیج پر کیوں جا رہے ہیں۔ سلمان صفدر نے بتایا کہ میں آج مقدمے کے مدعی اور شکایت سے متعلق دلائل شروع کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر نے مقدمہ درج کروایا تھا۔ سیکرٹری داخلہ نے وفاقی حکومت کی منظوری سے مقدمہ درج کرنے کی درخواست تھی۔ سیکرٹری داخلہ نے جو شکایت درج کرائی اس میں عمران خان یا شاہ محمود قریشی کا نام نہیں تھا۔ 5 اکتوبر 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی، اس حوالے سے کوئی دستاویز عدالتی ریکارڈ پر نہیں ہے، یہ سلمان صفدر کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ دستاویز ریکارڈ پر نہ ہو تو کیس کی بنیاد ہی نہیں اور کیس ختم ہو جائے گا۔ تفتیشی افسر نے اپنے بیان میں کہا کہ 5 اکتوبر کو انکوائری ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر شروع کی، اور ڈی جی ایف آئی اے کیس میں گواہ نہیں، نہ بیان قلمبند کیا گیا۔ یہ بھی بات حیرت انگیز ہے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ وزارت داخلہ نے ڈی جی ایف آئی اے کو انکوائری کا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ انکوائری شکایت درج ہونے سے پہلے شروع ہوئی۔ وکیل نے جواب دیا کہ بالکل اسی طرح ہی ہوا، اس طرح تو پورا سپر سٹرکچر ہی منہدم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہارڈ کور کرمنل کیس نہیں، وائٹ کالر کرائم بھی نہیں، اپنی نوعیت کا الگ کیس ہے، یہ ہائیبرڈ قسم کا کیس ہے اور اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف آئے ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس ہی بنے ہیں۔ توشہ خانہ، سائفر، دتم نکاح کیس کا فیصلہ بھی اسی طرح ہی آیا ہے اور رات کی تاریکی میں، آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو چیف جسٹس نے مزید کہا کہ یہ وائٹ کالر کیس بھی نہیں ہے، نہ ہی قتل کیس کی طرح کہہ سکتے ہیں، یہ مکس ہائیبرڈ کیس ہے۔ اور سلمان صفدر نے کہا کہ یہ ریاست کے خلاف جرم کا کیس ہے، یہ آخری بات ہوگی کہ میں کہوں کہ ٹرائل جج کو ایک اور موقع دے دیں، میں میرٹ پر دلائل دوں گا، کیونکہ یہ بات بھی اس وقت زیر غور ہے، کہیں نہ کہیں زیر غور ہے کہ کوئی اس طرح کیا جائے کہ اگر تو عمران خان صاحب کو اس سٹیج پہ بری کر دیا گیا، کیونکہ بری تو ہونا ہے، تو یہ تو عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت ہائپ ملے گی، اور یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو مورل سپورٹ، قانونی فتح، اخلاقی فتح، آئینی فتح ہوگی۔ تو اس لیے یہ کام نہ کیا جائے، اس سٹیج پہ ان کو بری نہ کروایا جائے، بلکہ یہ تلوار لٹکتی رہے۔ اور اصلاً یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، 20 تاریخ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہیں وہ ان کی ہیئرنگ کیسی جاتی ہے، کیونکہ ان کو بھی بلایا گیا ہے کانگریس میں اور اسپیشل کمیٹی میں بلایا گیا ہے، ان سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے امریکن ارکان پارلیمان نے، وہ سوالات پوچھیں گے، ڈونلڈ لو کو جواب دینا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا کرائسس کھڑا کیا وہ ان کی اس بریفنگ کی وجہ سے ہوا ہے جس کا سائفر میں ڈیٹیل ذکر کیا گیا ہے اور جس کی بنیاد پر سائفر لکھا گیا، اور یہ سارے کا سارا ڈونلڈ لو کی وہ بریفنگ تھی اور وہ ملاقات تھی جو کہ انہوں نے پاکستان کے ایمبیسیڈر اسد مجید اور ڈیفنس اتاشی بریگیڈیئر سو اینڈ سو سے ملاقات میں انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اس لیے جی سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا آخری آرگومنٹ ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ جناب ٹرائل جج کو ایک اور موقع دے دیں، یعنی کہ کیس ریمانڈ بیک کر دیں۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو تنگ کرنے کا، کیونکہ جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر یہ درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ حق جرا ختم ہو جائے تو آپ کی حق تلفی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملزم عدالت کی نظر میں پسندیدہ فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے۔ عدالت کا مزید عدالت نے یہ بھی کہا کہ شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے، کیا بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے ٹرائل ہو رہا تھا؟ رات 9 بجے نہیں جناب، رات 12 بجے بھی ٹرائل ہوا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ کیا یہ دونوں سرکاری وکیل عدالت نے تعینات کیے تھے؟ کیا ایڈوکیٹ جنرل نے نام بھیجے تھے؟ وکیل نے بتایا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل نے یہ تعینات کیے تھے۔ اب یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل کی ہوتی ہے جی انٹری، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو سرکاری وکیل، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلا تو آئے نہیں تھے، انہوں نے 2 دن کی ایڈجرمنٹ مانگی تھی، لیکن جو ٹرائل کورٹ کے جج تھے انہوں نے کہا کہ جی ایڈجرمنٹ تو نہیں ہے، میں سرکاری وکیل مقرر کر دیتا ہوں۔ سرکار کے وکیل آ کے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے جرا کی،
اور انہوں نے جرا کر کے تو ضابطے کی کاروائی پوری کر کے فارغ ہو گئے، تو ان سرکاری وکلا کو ایڈوکیٹ جنرل نے تعینات کیا تھا۔ اب یہاں سے ایڈوکیٹ جنرل کی انٹری ہوتی ہے اور اب انہوں نے کہا جی ہم ایڈوکیٹ جنرل کو بلائیں گے۔ اصل مسئلہ ہے کہ کیس کے ذرا تھوڑا سا لمبا کھینچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عدالت نے کہا کہ تو پھر ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کر کے سننا پڑے گا ان سرکاری وکلا کی سٹینڈنگ کیا تھی۔ پھر جنوری میں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ کیس ہے نہیں، کیس ختم ہو چکا ہے، کیس اسی دن ہی ختم ہو گیا تھا جس دن ان کو سزا سنائی گئی تھی رات کی تاریکی میں، اور جس طریقے سے سنائی گئی تھی جیل ٹرائل میں۔ تو اس لیے اب کچھ پیڈنگ شیڈنگ کی جا رہی ہے، ہماری جرنلزم کی زبان میں کہتے ہیں جب خبر کوئی نہ ہو تو پھر ادھر ادھر سے پیڈنگ کر کے اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہ پیڈنگ کی جا رہی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کو بلا لیا جائے، اور ایڈوکیٹ جنرل کو بلا کے تو بات کرتے ہیں جی، تو ان کو بھی ذرا آن بورڈ لے لیتے ہیں۔ تو 4 گواہ پر شام تک، جنوری میں 4 گواہوں پر شام تک جرا ہوئی۔ 25 جنوری کو عمران خان کے وکیل نے بیماری کی وجہ سے التوا کی درخواست دی، اور علی بخاری محمود قریشی کے وکیل تھے، الیکشن لڑ رہے تھے، 15 دن بعد الیکشن ہو رہے تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ کیا جلدی تھی؟ اس پر وکیل نے کہا شاید یہ کوئی ڈیڈ لائن کو پہنچنا چاہ رہے تھے، کھانے کے بغیر سخت سردی میں ہم جیل ٹرائل کے دوران موجود تھے۔ ظاہر ہے وہ ڈیڈ لائن تو یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے پہلے مریم صاحبہ کی خواہش تھی، نواز شریف صاحب کا حکم تھا اور حکم حاکم تھا کہ اس کی تعمیل کی جائے کہ الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کر کے سزائیں سنا کے جیلوں میں ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ڈیڈ لائن کو پہنچنا چاہ رہے تھے، کھانے کے بغیر ہم نے سخت سردی میں جیل ٹرائل کے دوران موجود ہوتے تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں؟ سلمان صفدر نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آرڈرز کے مطابق تو ہر تاریخ پر وارننگ دی گئی۔ وکیل نے بتایا کہ ایک ہی دن میں 3 بار لکھے گئے آرڈرز ہیں اور 24 گھنٹے میں وارننگ دی گئیں۔ اعلیٰ عدالت کی کسی ڈائریکشن کے بغیر جلد بازی میں ٹرائل چلایا گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں بہت سارے ڈائریکشنز دے چکی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان تو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت بھی منظور کر چکی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت بھی منظور کر چکی تھی جب شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل سے نکلنے کے فوراً بعد اٹھا لیا گیا۔ تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر جج نے جلد بازی میں ٹرائل چلایا تو وہ ہم پروسیکیوشن سے پوچھیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے وکیل نے جواب دیا کہ جج صاحب کہتے رہے کہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پر جلد بازی میں ٹرائل چلا رہا ہوں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کوئی قدغن نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل نہیں ہو سکتا، روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل منطقی طور پر ہونا چاہیے۔ یہ عامر فاروق صاحب کی رائے ہے، اور سائفر ٹریس یہ سچویشن ہے جی۔ اور اس کے بعد سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ ٹرائل اسلام آباد کی تاریخ کا متنازع ترین ٹرائل تھا، اور ٹرائل کورٹ کے جج نے اس ٹرائل کو متنازع بنایا۔ ہمیں کورٹ آرڈرز کی نقول نہیں ملتی تھیں، اور 2 یا 3 دن بعد ملتی تھیں۔ 2 دفعہ ٹرائل کی ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ جب سرکاری وکیل تعینات ہوئے تو ہمیں اس وقت بھی کورٹ آرڈرز نہیں ملے۔ ایک ہی دن میں ہر آدھے گھنٹے بعد وارننگ ٹرائل کورٹ نے دی، اور جج صاحب اپنے فیصلے کے پیراگراف 2 میں لکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ ڈائریکشن کی وجہ سے جلدی فیصلہ کیا، حالانکہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تو ختم ہو چکی تھی۔ جج صاحب اس ایکٹ کی وجہ سے سروس کے لیے فٹ نہیں ٹھہرتے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ کا متنازع ترین ٹرائل تھا تو عجیب نہیں ہوگا۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو پھر بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے طلب کر لیا ہے اور وہ کل آئیں گے اور کل آ کے وہ اپنا آرگومنٹ دیں گے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال، یہ ہے معاملہ، اور دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اب جو کان مروڑے جا رہے ہیں جی، وہ مروڑے جا رہے ہیں، بازو مروڑے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور یہ راولپنڈی کورٹ نے کیے ہیں۔ تو انہوں نے درخواست بھی دی تھی لیکن وہ درخواست منظور نہیں کی گئی۔ تو باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔